Assalamu alaikum class, this is Tawfiq Ahmad. I am recording this lecture on the behalf of Dr. Muhammad Abrar Ahmad, Assistant Professor, University of Education, Lower Mall Campus, Lahore. Students, today I am going to deliver a lecture on Nehru Report. In this video, I will discuss what were the Nehru reports and what is the importance of Nehru Report in the struggle movement. Why it is so important. So let's start our lecture. Students, first of all, I will discuss the background of this Nehru report. स्टूडेंट्स 1920s का जो पीरियड है बेसिकली जो दहाई है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है। ब्रिटिश ने वादा किया था लोकल इंडियन के साथ जब फर्स्ट वर्ल्ड वार थी कंटिन्यू थी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाने का क्या है कि हर 10 साल बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज का एक मैसेज था, एक पैगाम दिया गया था इंडियंस के लिए। 1909 के अंदर रिफॉर्म्स आई, मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स, फिर 10 साल के बाद मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई, फिर 1929 के अंदर जो है वो रिफॉर्म पैकेज आना था, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म पैकेज आना था, जिसके लिए साइमन कमीशन को भेजा गया। जो कि अब इससे पहले हम बात करते हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, वहाँ पे इतराज़ था मुस्लिम लीग को भी, कांग्रेस को भी, दोनों को भी कुछ इश्यूज़ पे। उनमें बेसिकली लोकल रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम था जिसको एड्रेस नहीं किया गया था और इसको क्या लें कि रिजेक्ट किया गया मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों की तरफ से। कुछ जो पोर्शन थे उसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स, हर 10 साल के बाद जो एक पैकेज आना था 1929 के अंदर एक पैकेज आने वाला था, जिसके लिए जो प्रीवियस इश्यूज़ हैं उसको देखते हुए ब्रिटिश ने क्या किया कि एक साइमन कमीशन भेजा कि जो कि 1927 में यहाँ पे पहुँचता है। अब उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि जो लोकल से मुराद हिंदू और मुस्लिम थे, जो लोकल पार्टीज थी, जो अदर कम्युनिटीज़ थी, उनकी भी जो क्या कि राय ली जाए। जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आने वाला था, जो रिफॉर्म्स आने वाली थी, वो रिफॉर्म्स ऐसी हों कि किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए भी वो एक्सेप्टेबल हूँ। इस पर्पज़ के लिए जो है वो साइमन कमीशन भेजा गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये था कि इनकी जो कम्युनिटीज़ थी, जो पार्टीज़ थी, उनमें कंसेंसस डेवलप ना हो सका कुछ इश्यूज़ के ऊपर। उसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं वो कौन से प्रॉब्लम थे। तो जिसकी वजह से जो साइमन कमीशन के साथ बाइकआउट किया गया। साइमन कमीशन को बाइकआउट इसलिए किया गया, इस कमीशन के अंदर तीनों के तीनों जो अंग्रेज़ थे, इसमें लोकल्स नहीं था जो कि लोकल्स की जो एस्पिरेशन, जो उनकी जो क्या लें कि फीलिंग थी, वो ब्रिटिश तक पहुंचा सके। तो सबसे बड़ा एतराज़ इंडियन पॉलिटिशियंस की तरफ से ये लगाया गया था कि इसमें लोकल जो साइमन कमीशन के अंदर लोग हैं, कमेटी के जो मेंबर हैं, कमीशन के जो मेंबर हैं, वो लोकल्स नहीं हैं। सबसे बड़ा एतराज़ ये था। तो जब ये आफ्टर द फेलियर ऑफ साइमन कमीशन इन 1927, द मिनिस्टर फॉर इंडिया लॉर्ड बर्कनहेड था, जो कि मिनिस्टर था, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत एक मिनिस्टर अपॉइंट किया गया था। उसने क्या किया? इंडियन पॉलिटिशियंस को एक चैलेंज दिया। उसके अल्फाज हैं, इफ़ दे हैव एनी पॉलिटिकल कैपेबिलिटी, यानी एंड competence, then they should form a unanimous constitution and present it to us and we will implement it। यानी उनका वो ब्रिटिश जो हैं वो ये समझते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिशियन है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो नॉन मुस्लिम है, इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सकें। इनको पॉलिटिकल बहुत क्या लेके क्या लेकिन नालायक समझते थे। ये वो इस काबिल नहीं समझते थे कि ये अपने लिए जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम कर सकें। तो ये चैलेंज था जिसको एक्सेप्ट करने कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट इस तरह किया कि वो जो दहली प्रपोजल आती हैं क़यादत मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से 1927, जिसमें कुछ सजेशन थी जो कि विच वर पुट फॉरवर्ड बाय द मोहम्मद अली जिन्ना, कि सिंध को बम्बे से सेपरेट किया जाए, केपी के और बलोचिस्तान यहाँ पर रिफॉर्म्स लाए जाए, इनको भी एक प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या इनको प्रोविंशियल स्टेटस दिया जाए। ये कुछ चीज़ें थी जो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने क्या लेके जिन्ना की सुपरविजन में की थी।
جو لارڈ برکن ہیڈ کا جو منسٹر تھا بیسیکلی انڈیا کے لیے، اس کو چیلنج کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا گیا، یعنی اس کو ارینج کیا گیا۔ میٹنگ جو ہے وہ دہلی کے اندر جو ہے 12 فیبرری 1928 کو ارینج کی گئی، اور 19 مئی 1928 کو کیا ہوا تھا، یہ ایک میٹنگ جو تھی وہ فروری میں ارینج کی گئی، اور دوسری جو میٹنگ ہے وہ مئی میں ارینج کی گئی، جس میں اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا اور ایک ریفارمز لانے کے لیے، جو اس کانسٹیٹیوشن فریم کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس میں 7 ممبر تھے، جس میں موتی لال نہرو اس کو کیا لیں کہ اس کو ہیڈ کر رہا تھا، جسی کے نام پہ جب جو ہے وہ نہرو رپورٹ پھر اس کا ریئیکشن آتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا جواہر لال نہرو، جو پرائم منسٹر بھی بنتا ہے، وہ بھی اس کمیٹی کا ممبر تھا۔ اس کمیٹی نے پھر کیا کیا کہ جناح کے جو دہلی پروپوزل تھے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے بعد لکھنؤ پیکٹ میں جو باتیں طے ہو چکی تھی ان کو بھی کچھ کو نظر انداز کرتے ہوئے، تو موتی لال نہرو نے ایک رپورٹ پیش کی، جو کمیٹی کی بیسیکلی ایک کمیٹی تھی جو 7 ممبر تھے، انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی جس کو ہم نہرو رپورٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا اس ہلکا سا اس کا بیک گراؤنڈ، یہ کچھ معاملات تھے جو کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لا کو ختم کرنے کے لیے لارڈ برکن ہیڈ کے چیلنج، اس کا جو چیلنج تھا اس کو کیا کہ رسپانس دینے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشن ریفارمز پیکج کے اندر جو چیزیں تھی، ایک امینڈمنٹ جو چیزیں کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا لیں کہ انکارپوریٹ کرنی تھی وہ سامنے لائی گئی۔ اب وہ رپورٹ کیا تھی، اس کی پروویژنز کیا تھی، اس رپورٹ میں ایسا کیا تھا کہ جس نے مسلمانوں اور ہندوؤں کو ہمیشہ کے لیے سیپریٹ کر دیا، تو آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ یہ کچھ چیز ایک مسنگ تھی، یہ بیسیکلی آفٹر اسٹیئنگ ایٹ الہ آباد فار 3 months دا کمیٹی پریپیئرڈ اے رپورٹ، یعنی 3 months لگے، 3 ماہ لگے اس کمیٹی کو جو 7 ممبر پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 3 months کے بعد ایک رپورٹ پیش کی، جو کہ جس کو ہم نہرو رپورٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ اب یہ نہرو رپورٹ تھی کیا، اس کی پروویژنز کیا تھی، اب ہم اس کو نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں وہ کیا چیز تھی۔ اسٹوڈنٹس جو کمیٹی 7 ممبر پر مشتمل تھی، انہوں نے جو رپورٹ پیش کی اس کے اندر جو سجیشن تھی جو برٹش کو دی گئی تھی، بیسیکلی جو اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے برکن ہیڈ کا، اس میں نے پہلی سجیشن یہ دی کہ جو اینڈنگ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے، یعنی یہ وہی سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے جس کو کانگریس لکھنؤ پیکٹ کے اندر مان چکی تھی، لیکن اب جو ہے اس کو ختم کر رہی ہے، یعنی ان کو یہ سجیشن دے رہی ہے برٹش کو کہ یہ جو سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے اس کو ختم کیا جائے، یعنی دا رائٹ آف دا سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلم شوڈ بی اینڈیڈ بیکاز دس از اے کاز آف سیکٹیرینزم، یعنی یہ سیکٹیرینزم کو ہوا دیتا ہے، اور ایک وننس یا ایک کیا لیں کہ ایک انڈین ایک یونٹی وہ مینٹین کرنے میں پرابلم ہے۔ تو یہ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، جس کے جو انہوں نے سجیشنز دی، جو کمیٹی تھی اس نے جو فائنڈنگ تھی جو انہوں نے کنکلوڈ کیا تھا، وہ فرسٹ پوائنٹ یہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ فائنڈنگ دا مور سیٹ دین دا پاپولیشن، انہوں نے کہا تھا کہ پاپولیشن سے زیادہ جو سیٹیں ہیں، جو جسے ہم ویٹیج کے پریویس لیکچر کے اندر لکھنؤ پیکٹ کے اندر جو ویٹیج کا اصول تھا جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اگر اس کے بعد یہ کہتا ہے رائٹ آف پروٹیکشن آف سیٹس اکارڈنگ ٹو دا پاپولیشن پروپورشن شوڈ بی اینڈیڈ، یعنی جو ویٹیج کا اصول تھا بیسیکلی جہاں پہ میجورٹی ہے اس کو منورٹی میں تو نہیں لیکن ایکول پہ لانے کے لیے اس کی سیٹس کم کی جائیں، یعنی اس جو فارمولا تھا جو ویٹیج کا تھا اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ان کا سیکنڈ ڈیمانڈ تھے، یہ سیکنڈ وہ چیزیں، یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں یہ دونوں پوائنٹ لکھنؤ پیکٹ کی نفی ہیں، لکھنؤ پیکٹ میں جو چیزیں مان چکے تھے اب یہاں پہ انکار کر رہے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اینڈنگ آف مور مسلم سیٹس دین پاپولیشن، یہ بھی بیسیکلی اس کی ہی ایک ایکسپینشن ہے جو ویٹیج کا اصول ہے، جس میں پہلے ہندوؤں کی بات تھی، کیونکہ اس میں ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے یہ بات تھی، جو ویٹیج کا فارمولا تھا یہ دونوں کے لیے تھا کہ جہاں پہ مسلمان میجورٹی میں ہے وہاں کی یعنی پرماننٹ میجورٹی ہے اس کی سیٹس کم کر کے ان کو تھوڑا سا ایکول کیا لیں ایکویلٹی مینٹین کی جائے، جو پیرٹی کا اصول ہے اس کو تھوڑا سا فالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو یہ سیم کیس مسلمانوں کے ساتھ بھی تھا اور ہندوؤں کے ساتھ بھی تھا،
تو یعنی یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ جو ابھی پوائنٹ ہے اینڈنگ آف مور مسلم سیٹس دین پاپولیشن، یہ بھی بیسیکلی ویٹیج کے اصول کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ ہے وہ ریفیوزل ٹو گیو ون تھرڈ ریپرزینٹیشن ٹو مسلم ان دا سینٹر، یعنی سینٹر کے اندر جو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی ہے یا وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل ہے، جو بھی سینٹرل ہے یعنی کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہے، اس میں جو مسلمانوں کی ڈیمانڈ ہمیشہ سے رہی، جناح کی ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ رہی کہ ون تھرڈ مسلم ریپرزینٹیشن ہوگی، تو وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی چھوڑنے کو تیار ہے۔ جناح محمد علی جناح اس پوائنٹ پہ، اس بات پہ اپنے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو بھی چھوڑنے کو تیار ہے کہ اگر کانگریس مسلمانوں کی ون تھرڈ جو ریپرزینٹیشن ہے، جو کوٹا سسٹم ہے، یہ اگر مان لیتی ہے تو محمد علی جناح سیپریٹ پاکستان کی ڈیمانڈ نہیں کرتا، سیپریٹ ہوم لینڈ کی بات نہیں کرتا، وہ پھر یونائٹڈ انڈیا کی بات کرتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سپریشن آف سندھ پروونس فرام بمبے، یہ بیسیکلی جو ہے محمد علی جناح کا بھی پوائنٹ آف ویو تھا، جو دہلی پروپوزل کے اندر بھی تھا۔ اس میں کیا کہتا ہے، جو ڈویژن آف پروونسز شوڈ بی کیریڈ آؤٹ ونس اگین ون آن ٹو بیسز، یعنی کہ کوئی کسی بھی صوبے کو اگر ڈویژن کو، ایریا کو اگر آپ نے سیپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں جس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ فرسٹلی کیا ہے، دا لینگویج، یعنی ان کی جو لینگویج بیس پہ ڈویژن ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی کیا ہے، دا پیپل آف دیٹ ایریا مسٹ ہیو اے ڈیزائر ٹو گیٹ سیپریٹ، یعنی کوئی بھی اگر ہم بات کریں سیپریشن آف سندھ کی بمبے، یعنی سندھ جو تھا وہ یہ اس کا بمبے کے کنٹرول میں آتا تھا۔ اب یہاں پہ نہرو رپورٹ کے اندر یہ سجیشن دی گئی، اگر کوئی بھی جو ایریا ہے وہ سیپریٹ ہونا چاہیے تو اس کے لیے ایک تو ان کی کامن لینگویج ہونی چاہیے، سیکنڈلی ان کا جو اپنا بھی ارادہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ سیپریٹ ہونا چاہتے ہیں۔ یہ دو شرطیں تھیں جو کہ رکھی گئی تھی، جو دو سجیشن تھی جو برٹش کو دی گئی تھی اس نہرو رپورٹ کے اندر۔ اسٹوڈنٹ جو نیکسٹ بات ہے وہ ہے سجیشنز فار ریفارمز ان این ڈبلیو ایف، یعنی کہ جو کے پی کے کا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، جسے آج کل ہم کے پی کے کہتے ہیں، سرحد کا جو پروونس ہے، اس کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ریفارمز ہیں وہ امپلیمنٹ کی جانی چاہیے، لیکن اس حوالے سے جو بلوچستان ہے اس کو نگلیکٹ کیا گیا۔ بلوچستان واز ناٹ مینشنڈ ان ہز سجیشنز، اس کے لیے انہوں نے جسٹیفیکیشن کیا دی تھی کہ یہ جو بلوچستان ہے یہ انہوں نے مسٹیکنلی یہ چیزیں ان سے کیا لے کہ مس پلیس ہوگی، یہ اس کو کوڈ ناٹ مینشن۔ بلوچستان دیکھیں، جب دہلی پروپوزل ہم دیکھتے ہیں تو یہ وہ باتیں ہیں جناح کی دہلی پروپوزل کے اندر وہ کہتا ہے سندھ کو بمبے سے سپریٹ کیا جائے، بلوچستان کو جو پروونس کا سٹیٹس دیا جائے، این ڈبلیو ایف پی یعنی سرحد کے اندر کے پی کے اندر جو ریفارمز ہیں وہ لائی جائیں، اور اس کے بعد ون تھرڈ ریپرزینٹیشن تھا جتنے بھی کیا لکھے سینٹرل لیول پہ انسٹیٹیوشن ہیں، ادھر لیجسلیٹو اسمبلی اور جو وائس رائے کی ایگزیکٹو کونسل اس میں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو نہرو رپورٹ کے اندر جو کمیٹی ہے جناح کے جتنے بھی پوائنٹ ہے اس کو یا مسلمانوں کے جو فائدے کی باتیں ہیں اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے انٹینشنلی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈیمانڈ آف اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ، اے سینٹرل ٹائپ آف گورنمنٹ مسٹ بی امپلیمنٹڈ ان انڈیا انڈر وچ دا سینٹر شوڈ ہیو مور پاور۔ اب دیکھیں جو انڈین تھے یعنی جو ہندوز تھے یہ کیا لیں کہ پرماننٹ میجورٹی ہے، یعنی اگر جہاں پہ ڈومینین سٹیٹس یا ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے جو کہ برٹش یو کے اندر امپلیمنٹ تھا، تو یہاں پہ میجورٹی میں ہندوز تھے اور ان کی ہی ہمیشہ سے حکومت رہنی تھی، منارٹی کو یہ کبھی بھی رائٹ نہیں تھا کہ وہ یہ وہی پارلیمنٹری سسٹم کے اندر جو کم سیٹیں جن کے پاس ہوتی ہیں جو منارٹی ہیں وہ ہمیشہ کبھی بھی رول پاور میں نہیں یا گورنمنٹ میں نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو ڈیمانڈ ہے اسٹرانگ سینٹرل گورنمنٹ کی، جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ڈومینین سٹیٹس کی ڈیمانڈ کی، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ Center type of government must be implemented in India under which the center should have more power than the provinces. Besides, not discuss authorities should be given to the center so that it can become strong. یعنی جو بیسیکلی ایک لسٹ پریپیئر کی جاتی ہے، کچھ چیزیں تھیں اس کو
کیا لیں کہ انڈیسائیڈڈ کی گئی، جس کو بعد میں ڈیسائیڈ کیا جانا تھا کہ یہ جو پاورز ہیں، یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، یہ سینٹر کے پاس جانی ہیں یا پرنس کے پاس جانے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا ڈیمانڈ آف آرڈرنگ دا کلونیل رول۔ تو اس میں جو بات تھی بیسیکلی ڈومینین سٹیٹس کی بات کی گئی۔ اسٹوڈنٹ جو ڈومینین سٹیٹس ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ برٹش کے انڈر ہی رہنا چاہتے تھے جو کانگریس تھی، جو ان کا آقا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے وہ برٹش ہی ہوگا، لیکن ڈومینین سٹیٹس کے اندر کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ لوکلز کے پاس یعنی انڈین نیشنل کانگریس کے پاس آ جائیں گے یا لوکلز ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ فار ایگزامپل جس میں جو مین ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں فارن افیئرز آ گئے، جس میں کرنسی لے لیں، تو اس کے بعد ملٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یا دفاع کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈیفنس منسٹری ہے، یہ برٹش کے پاس رہے، باقی جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لوکلز کو دیے جائیں۔ تو یہ ایک ڈومینین سٹیٹس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اس نہرو رپورٹ کے اندر ایک سجیشن تھی جو یہ بیسیکلی جو سجیشنز ہیں، یہ جو پروویژنز ہیں، یہ 1929 کے اندر جو ایک ایکٹ آنا تھا یہ اس کے لیے تھی، یعنی جو اس ایکٹ کے اندر یہ چیزیں ایک ڈومینین سٹیٹس انڈیا کو دیا جانا چاہیے، یہ ایک پروویژن تھی، یہ ایک ڈیمانڈ تھی جو نہرو رپورٹ میں پیش کی گئی یا کی گئی کانگریس کی طرف سے۔ تو اسٹوڈنٹ اس پہ اب ریئیکشن کیا تھا مسلم لیگ کا؟ ڈیفینیٹلی دا اینٹی مسلم سجیشنز آف نہرو رپورٹ شیٹرڈ دا لکھنؤ پیکٹ۔ یہ وہی بات ہے جو میں اوپر سے پیچھے بھی آپ سے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ لکھنؤ پیکٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے، جس میں سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مان چکے تھے، اس کے بعد ویٹریج کا اصول ہے اس کو بھی کیا لیں کہ ریجیکٹ کر رہے تھے، ڈینائی کر رہے تھے، اور اس کے بعد 1/3 جو کوٹا سسٹم تھا مسلم ریپریزنٹیشن کا، اس کو بھی کیا لیں کہ نہرو رپورٹ کے اندر نظر انداز کیا گیا۔ ڈفرینٹ مسلم لیڈرز ایکسپریس دیئر ویوز اینڈ فیلنگس آن دا رپورٹ وچ آر ایز مینشنڈ۔ اب مولانا شوکت علی خان نے کیا کمنٹ کیا، اس نے کہا فرام مائی چائلڈہڈ آئی ایم فونڈ آف کیپنگ ہنٹنگ ڈاگز اینڈ آئی نیور بین them treat a rabbit like the Hindus have treated the Muslim in Nehru report۔ یعنی جس طرح انہوں نے کیا کہ ایک فار گرانٹیڈ لیا مسلمانوں کو، ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ہندوز تھے انہوں نے بالکل بھی نظر انداز کیا ہے ان کی ایگزسٹنس کو، جو ہے اس کو ڈینائی کیا ہے۔ اس کے بعد سر آغا خان تھے، یہ جو مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان کی بڑی سروسز ہیں جس کو میں مسلم لیگ اور شملہ ڈیپوٹیشن میں شاید اس کو میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو ان کا کمنٹ کیا تھا، اینی سینسیبل پرسن کین ناٹ تھنک دیٹ مسلم ول ایکسیپٹ دیز انسلٹنگ کنڈیشنز۔ یعنی کوئی بھی جو سینسیبل بندہ ہے، کوئی پرسن ہے، وہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمز ہیں یا جو مسلم لیگ ہے وہ نہرو رپورٹ کی یہ جو کنڈیشنز ہیں اس کو ایکسیپٹ کرے گا کسی صورت بھی۔ نا اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ جو قائد محمد علی جناح کے ویوز تھے، ان کے ریمارکس کیا تھے۔ 22 دسمبر کو کے ایک فیلئر آف کلکتہ کنونشن، اس کے بعد کیا لیں کہ جو ہندو کا ایٹیٹیوڈ تھا اس رپورٹ کے حوالے سے جو اس میں ڈپکشن تھی، تو انہوں نے جو ریمارکس دیے انہوں نے کہا کہ فرام ناؤ دا پارٹس آف ہندوز مسلم آر سیپریٹ، یعنی کہ ان کا پارٹنگ ویز یہاں پہ وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ اب مسلمان اور جو ہندو ہیں یہ کبھی بھی یونائٹ نہیں ہو سکتے، ان کے اب رستے جدا جدا ہو گئے۔ ان شارٹ آل دا مسلم لیڈرز ایکسپریس گریٹ ڈس لائک ٹو دا نہرو رپورٹ، یعنی اس نہرو رپورٹ کو بالکل بھی کسی بھی طرح جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں تھی، اس کو اس قابل نہیں تھا، اس کو پسند کیا جاتا۔ But it did not have any effect on Hindus. As a result, it was accepted in all parties conference because of majority of ہندوؤں کی چونکہ میجورٹی میں تھی، یہی وہ بات بار بار جناح صاحب بھی کہتے تھے کہ 1/3 میں مسلم ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے، ادروائز ہمیں سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جانا چاہیے۔ تو ہندوؤں کی چونکہ میجورٹی تھی، انہوں نے الائی کیا ہوا تھا جو لوکل ریپریزنٹیشن تھی، جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں، تو یہ جو نہرو رپورٹ ہے یہ پاس ہو گئی۔ اسٹوڈنٹس اب ہم اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں۔ The suggestions of Nehru report was based on Muslim enmity and were against the constitutional interest and rights of the Muslim۔ یہ جو نہرو رپورٹ کے اندر جتنی بھی سجیشن تھی یہ ٹوٹلی اینٹی مسلم تھی،
یہ مسلمانوں کے جو انٹرسٹ ہیں اس کے خلاف تھی، اس لیے اس کو کبھی بھی کیا لگے ایکسیپٹیبل نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ Under these suggestions, the Hindus had altogether forgotten about the terms of Lucknow Pact. یعنی کہ جو لکھنؤ پیکٹ کے اندر جو چیزیں مانی گئی تھی، سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا، ویٹیج تھا، اس کے بعد 1/3 جو سیٹس تھیں، یہ اور جو چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں نہرو رپورٹ کے اندر ان چیزوں کو نگلیکٹ کیا گیا، جو کہ کانگریس خود لکھنؤ پیکٹ کے اندر ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر چکی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور سامنے آئیں جو کہ کانگریس کا ایٹیٹیوڈ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ فرسٹ کیا تھا کہ ہندو آر سویئر اینیمیز آف مسلمز اینڈ ڈو ناٹ وانٹ پروگرس آف مسلم، تو مسلمانوں کو وہ ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کسی طرح بھی ترقی کریں۔ سیکنڈلی دا ہندوز آر بریکرز آف پرومسز اینڈ چانس سیکرز، یعنی کہ جو دوسری بات جو ہمیں نظر آئی، مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ ہندوز جو ہیں وہ ایک تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ موقع پرست ہیں، جب موقع ملے گا دوبارہ یونائٹ ہو جائیں گے، کیا کہ ریکنسائل کریں گے۔ لیکن جو ہے اس نہرو رپورٹ کے بعد مسلمانوں کا جو پوائنٹ ہے، جو ویوز ہیں ہندوؤں کے بارے میں، وہ بالکل کلیئر ہو گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد علی جناح یعنی قائد اعظم نے جو کہ نہرو رپورٹ کا ایک آنسر دیا، جسے ہم 14 پوائنٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جو کہ 25 مارچ 1929 کو دیے گئے تھے، جس میں جو مسلمز کے جو رائٹ ہیں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا، ان کی جو مسلم کیا لگے ایسپریشن تھی، مسلم کی جو ڈیمانڈس تھیں ان کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ اور ویئر ایز جب ہم 29 دسمبر کی بات کریں، یعنی جو 27 جو اینول سیشن تھا مسلم لیگ کا، آئی تھنک، جس میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے خطبہ اعلی آباد جو دیا تھا، یعنی کہ جو اعلی آباد ایڈریس کیا تھا، جس کی اپنی ایک امپورٹنس ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی پریڈکشن دی کہ جو سیپریٹ اسلامک اسٹیٹ ہے وہ ان کو بنتی نظر آتی ہے، اور جو فائنلی جو قائد اعظم کی محنت سے جو کریشن آف پاکستان ہے، یہ ایکچولی جو ہے نا وہ ٹک پلیس ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ وہ نہرو رپورٹ تھی، اس کی جو پروویژن تھی جو کہ بیسیکلی کہہ لیں کہ ٹوٹلی اینٹی مسلم تھی، یہ کسی بھی طرح ایکسیپٹیبل نہیں تھی مسلمانوں کے لیے۔ اس کے رسپانس میں، اس کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے 14 پوائنٹ دیے، جس کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ وہ 14 پوائنٹس کیا تھے، ان کی اپنی کیا پولیٹیکل سگنیفیکنس کیا ہے، اور اس کی اپنی جو اسٹرگل موومنٹ کے اندر اس کی اہمیت ہے وہ کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، آج کے لیے نہرو رپورٹ کے حوالے سے یہ اتنا کچھ ہے۔ اس میں کوئی بھی پرابلم، کوئی بھی کویشچن، بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ ہونے والی ہیں، کچھ چیزیں میں نے اسکپ کی ہیں کیونکہ جو لیکچر کی لینتھ ہے اس کو مینٹین رکھنا ہوتا تھا۔ تو یہ میجر موٹی موٹی باتیں جو ہیں، مین پوائنٹس ہیں جس کو میں نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اس میں کسی کو کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی کلیئرٹی چاہتا ہو، کوئی کوئری ہو، کوئی کویشچن ہو، تو آپ بالکل کیا فیل فری کریں، بالکل کیا لیں کہ آئی ول اپریشیٹ یو اف یو ہیو any question or any suggestion you want to add something. So students، آج کے لیے اتنا، دعا میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، کرونا سے بچیں، اپنی خود کو بچائیں، اپنی فیملی کو بچائیں، اور لیکچرز کو غور سے سنیں، جو بھی پرابلم ہو وہ آپ ڈسکس کریں۔ تو اللہ حافظ۔